यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। नाजरीन, प्रोग्राम कलाम रोशनी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए और आपके सच्चे फीडबैक के लिए, जो आप बड़े अच्छे अल्फाज इस प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी ही तनदही से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम इस बात के लिए खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। नाजरीन, आज ये दूसरे सीज़न का 74वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे और इस प्रोग्राम में जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, जो खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ हम तक पहुँचाएँगे, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर अनीस जावेद साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ पास्टर इमरान बशीर साहब ने, थैंक यू वेरी मच। और इनके साथ बाइबल टीचर खुरम यूनस साहब ने, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुरम यूनस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए हम दुआ करें। मेहरबान खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे बड़े फ़ज़ल ने हमारी ज़िंदगियों में काम किया है। खुदावंद, तू ये मौक़े फ़राहम करता है अपने लोगों को कि वो तेरे कलाम की बातों से आसूदा हो सकें। बरकत, रहनुमाई, तहरीक और तसल्ली, इत्मीनान और हिकमत को हासिल कर सकें। ये तेरे बातों की तशरीह हमें नूर बख्शती है और हमारे सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। अपने खादिम पास्टर मुनव्वर को, पास्टर अनीस को, पास्टर इमरान को और मुझे, हम चारों भाइयों को आज ले और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि हमारा मकसद अव्वल यही हो कि ये कलाम की बातें तेरे जलाल का लोगों की समझ में और ज़्यादा खूबसूरती और नफासत का और तेरी बादशाही की तौसी का बाइस बने। यस्सु के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे मुक़द्दस मरकुस रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 14वां बाब 6 आयत से 11वीं आयत तक हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को पढ़ेंगे। यहाँ पे यूँ लिखा है, यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं। जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा न रहूँगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इत्र मला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। फिर यहूदा इस्करियोती, जो उन 12 में से था, सरदार काहीनों के पास चला गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको रुपए देने का इकरार किया और वो मौका ढूंढने लगा कि किसी तरह काबू पाकर उसे पकड़वा दे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, ये प्रोग्राम भी जो गुज़श्ता प्रोग्राम है उसी का तसलसल है, क्योंकि एक वाक़या जो लास्ट टाइम हमने सीखा उस पर गौर किया, चूँकि वो कंप्लीट नहीं कर पाए वक्त को मद्देनज़र रखते हुए, आज उसी वाक़े का ये अगला हिस्सा जो है आपके साथ बयान किया जाएगा। उन सच्चाइयों को हम जानेंगे, सीखेंगे। गुज़श्ता हमने सीखा कि किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह जो हैं शिमौन कोड़ी के घर में हैं। वहाँ एक खातून है जो खुदावंद यीशु मसीह के सर पर इत्र डाल रही है और कुछ लोगों को एहतजाज करते हुए देखा गया है। अब आगे हम इन सच्चाइयों को जानेंगे और सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस खातून ने मेरे साथ भलाई की है। पास्टर अनीस जावेद साहब हमारी रहनुमाई फरमाएं, इस खातून ने क्या काम किया है कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसने मेरे साथ भलाई की है? जी थैंक यू सो मच जी। मसीह यीशु की सलामती आप तमाम देखने वालों के साथ हो। भलाई का लफ्ज़ जो ओरिजिनल ग्रीक के अंदर यूज़ हुआ है वो है कालोस, और इसका जो मतलब बनता है अच्छा, गुड। और इसकी जब मैं और ज़्यादा डिटेल को देख रहा था तो उसके अंदर मुझे एक मीनिंग मिला, वो ये था कि अंदर की जो अच्छाई है
اندر باطنی اچھائی کو ظاہری طور پر دکھانا. سو اس عورت نے اپنی محبت کو، اپنی عزت کو جو خداوند یسوع مسیح کے لیے رکھتی ہے وہ دنیا کے سامنے دکھایا ہے اس ایکٹ کے وسیلہ سے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ یہ ہماری لاسٹ ایپیسوڈ کا تسلسل ہے، کیونکہ یہ ایک ہی بھی واقعہ جو ہے وہ چل رہا ہے، وہی پوزیشن ہے، اسی گھر کے اندر یسوع مسیح بیٹھے ہیں. اور لاسٹ ہم نے بات کی تھی عطر ڈالنے کی. اس نے وہ اپنی کمائی جو اس نے محنت کے ساتھ جوڑی تھی وہ اس نے یسوع مسیح کے لیے سیکریفائس کر دی ہے. یسوع مسیح کو اس نے جیسے یسوع مسیح نے ابھی خود اس کے لیے کہا بھی کہ اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر یعنی یسوع مسیح کی انائنٹنگ کے اندر اس کو مسح کرنے کے لیے، اس کام کے لیے جس کو ابھی آگے یسوع مسیح کرنے جا رہے ہیں، اس نے ہیلپ کی ہے. ایک اور چیز جو میں اس میں سے دیکھ رہا تھا وہ یہ ہے، جیسے میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں بر وقت ڈیسیژنس لینے کی ضرورت ہے، وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جس کا جہاں پر موقع بنتا ہے. اور بھائی عمران نے لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر یہ لفظ کہے تھے کہ جیسے ابھی آگے چل کر یہ بات ہو جاتی ہے کہ غریب غربا یسوع مسیح نے کہا وہ تو تمہارے پاس ہیں. سو اس وقت میں ہمیں بھلائی کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایگزیکٹ پوزیشنز ہیں یا جو ہماری کور رسپانسبلٹیز ہیں ان کو بھی پورا کرتے رہنے کی ضرورت ہے. کیوں میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں؟ اس وقت میں یہ نہ کیجئے کہ ہم جو ہماری ٹائتھس جو ہیں وہ ہم خود سے ڈسٹریبیوشن کے اندر دے دیں کہ ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، ہم فلاں کے لیے کھانے کا ارینج کر رہے ہیں. سو جو چیزیں یسوع مسیح کے پاس جانی چاہیے وہ یسوع مسیح کے پاس بر وقت آ جانی چاہیے، تاکہ اگر یہی جو کام اس عورت نے کیا ہے یہ اس کا انتظار کرتی 2 دن بعد کا تو موقع نہیں تھا، یا اس کو پہلے وہ کر گزرتی تو اس کی وہ اہمیت نہیں تھی جو آج اس کی امپورٹنس بنی ہے. یسوع مسیح کے دفن ہونے کے لیے وہ یسوع مسیح کے ساتھ یہ ایکٹ کر رہی ہے. سو جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ہم بر وقت پورا کرتے رہیں، اور بھلائی جو اس نے کی ہے اس نے اپنی عزت یسوع مسیح کے ساتھ شو کی ہے اور سکھایا ہے کہ ہم کس طرح سے یسوع مسیح کی آنر کر سکتے ہیں، رسپیکٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے ایمان کو یسوع مسیح کے ساتھ ایکسپریس کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ یسوع مسیح کو باہر دکھا سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں ایک پیکج کے طور پر ہمیں اس ایک لفظ کے اندر نظر آتی ہیں، بھلائی جو اس نے یسوع مسیح کے ساتھ کی ہے. تھینک یو سو مچ. یقیناً جو پاسٹر انیس جاوید صاحب کہہ رہے ہیں بڑا خوبصورت ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ضرور ہمیں بر وقت با موقع کر دینا چاہیے، تاکہ وہ موقع ہم کھو نہ دیں اور اس کا ریوارڈ، اس کا اجر جو ہے وہ بھی ہم سے چلا نہ جائے. سو بہت ضروری ہے کہ جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، آج کل بھی جس طور سے آپ سب جانتے ہیں ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے، جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں. اور خدا را میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح سے کریں کہ جیسے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. میں نے کچھ لوگوں کو یہ ہیلپ کے طور پہ، مدد کے طور پہ کچھ کہا کہ ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ دکھاوے کے لیے، اور مجھے کہا گیا جی یہ ہم انکریجمنٹ کے لیے کر رہے ہیں کہ دوسروں کو انکریجمنٹ ملے. تو میں ان سب لوگوں سے سوال کرتا ہوں، اگر خدا کا کلام کسی کو انکریج نہیں کر سکتا تو کیا انسان کر سکتا ہے؟ یا انسان کی انکریجمنٹ کیا خدا کے کلام کی جگہ لے سکتی ہے؟ اگر خدا کا کلام انکریج کر رہا ہے کہ ہم ہیلپ کریں، اور ہیلپ کیسے کرنی ہے کہ کسی طرح سے نرسنگا نہ بجوائیں اور کسی طرح سے واویلا نہ کریں، یعنی ہم اگر دے رہے ہیں تو اس کا ریوارڈ، اس کا اجر ہمیں ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ یہ خدا ہی دے گا، اور یقیناً وہ ہمیں دیتا ہے. لیکن اس کے بدلے میں لوگ اس لیے بہت واویلا کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں اور تصویریں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں جی. ہم انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو. بھئی انکریج اگر خدا کا کلام نہیں کر سکتا کسی کو تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کو
اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے اس کو انکریج کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سورس ٹھیک نہیں ہے. اس کا سورس خدا کا کلام نہیں بلکہ آپ ہیں اس کا سورس, جو کہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کو خدا کا کلام تحریک دے, موٹیویٹ کرے, تو اس جیسا سورس کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے. اور یہ پھر وقتی نہیں ہے, یعنی کہ یہ ٹیمپرری نہیں ہے, بلکہ جو خدا کے کلام کا سورس ہے یہ پرماننٹ ہے. ہم کسی کو انکریج کرتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے, لیکن اگر خدا کا کلام کسی کو موٹیویٹ کرتا ہے تو اس کی جو سٹیبلٹی ہے, قیام اور جو استحکام ہے, وہ ہمیشہ کے لیے. ایک بات میں آپ کی بات کے لیے کہنا چاہوں گا. یہاں پر لکھا ہے اسی جگہ پر کہ جب اس نے اس مرتبان کو توڑا تو پورا کمرہ اس کی مہک سے بھر گیا. سو جب آپ کریں گے تو آپ کو انکریج کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے صحیح پیشن کے ساتھ اور صحیح ڈائریکشن کے اندر کام کیا ہے, آٹومیٹکلی اس کی خوشبو خود سے پھیل جائے گی. ہمیں وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں. پریز گاڈ, پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست اور خوبصورت بات جس کا اضافہ کیا گیا ہے پاسٹر انیس جاوید صاحب سے. یہ بات ریالٹی ہے, حقیقت ہے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ریوارڈ کبھی نہیں کھوئیں گے اگر آپ اسے آسمانی ریوارڈ کی نیت سے کر رہے ہیں. اور اگر جسمانی ریوارڈ کے مجھے جب میں دے رہا ہوں لوگ دیکھیں, واہ واہ کریں, بہت خوب جی, بہت اچھا کام کیا ہے, تو سمجھ لیں کہ آسمان پہ تو کوئی اجر نہیں. جتنا ریوارڈ تھا وہ آپ نے زمین پر ہی پا لیا ہے, جس کا آگے زندگی میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی بلیسنگ رک سکتی ہیں, آپ کی برکات رک سکتی ہیں اگر آپ اس نیت سے کریں کہ لوگ آپ کو واہ واہ کریں. آگے بڑھیں گے, اپنے ٹیکسٹ کی طرف ہم واپس آئیں گے. میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر عمران بشیر صاحب سے, پاسٹر صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع مسیح یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو نویں آیت ہے, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی, یہ بھی جو اس نے کیا اس کی یادگاری میں بیان کیا جائے گا. تو ہماری رہنمائی فرمائیں کہ خداوند یسوع مسیح کس نگاہ سے اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں, اور چونکہ خداوند یسوع مسیح تو دلوں گردوں کو جانچنے والے ہیں, اور انہوں نے جو لوگ نکتہ چینی کر رہے ہیں ان کو تو رد کر دیا, ان کی سوچ کو رد کیا ہے, اور جو خاتون کر رہی ہے اس کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے, اور آگے آئندہ کے لیے بھی بتایا ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو ضرور اس کی وضاحت فرما دیں. جی پریز دا لارڈ. بڑی خوبصورت باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان دنوں میں بہت ہی کلام کے مطابق چیزوں کو لے کر چلیں, اور کس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے, کس طرح سے ہم نے آگے جانا ہے. اور کوئی بھی کام, جیسے ابھی آپ بھی بات کر رہے تھے, کوئی بھی کام جو آپ خداوند یسوع مسیح کے لیے کرتے ہیں, یا یہ جان کر کرتے ہیں کہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں, آپ کو خدا جو ہے وہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے. وہ اسے کبھی, اگر ہم اس واقعہ کو, اس بات کو, جس آیت کو بھی پڑھا ہے, اگر ہم اس پر بھی غور کریں تو اگر ہم جو 8ویں آیت ہے اگر اس کا بھی مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا. اس نے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے ہی سے عطر ملا. اس کا مطلب ہے, یہودیوں میں ایک روایت تھی کہ جب بھی کوئی ڈیتھ ہوتی تھی تو اس کی لاش جو تھی اس کو جو ہے وہ تیار کیا جاتا تھا, اس پہ مسالہ جات یوز ہوتے تھے, خوشبو یوز ہوتی تھی, آئل یوز ہوتا تھا جو اس کو لگایا جاتا تھا. اب یہاں پر جو بات ہے, اور اس بات کے لیے جو ایک پرٹیکولر ورڈ وہ استعمال کرتے تھے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دا ٹرو ایکٹ آف کائنڈنس. جو شخص یہ کام اس لاش کے لیے, کیونکہ دیکھیں وہ لاش اس کو رسپونڈ نہیں کر رہی ہے, وہ لاش سے, وہ ایک بندہ ڈیڈ ہو گیا ہے تو اس سے وہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ پھر بھی اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ از دا ٹرو ایکٹ آف کائنڈنس. تو خداوند یسوع مسیح نے جب یہاں پر یہ بات کی ہے کہ جب اس نے میرے دفن کی تیاری کی ہے, مجھ پر پہلے ہی سے عطر ملا ہے, تو وہ ریفر کر رہے ہیں اس ٹرو ایکٹ آف کائنڈنس کی, کہ جو اس نے ایک زبردست کام کیا ہے اپنے اس ایکٹ سے. اس نے جو یہ والا کام کیا ہے, اس ایک بات کی ہمیشہ جو ہے وہ یادگاری
کی جائے گی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی جو موت ہے اس کی یادگاری، اس کا جو کفارہ ہے، جو صلیب کا کام ہے، اس کی یادگاری تو ڈیفینیٹلی ہمیشہ موجود رہے گی، اور جہاں جہاں یہ ذکر ہوگا، جہاں جہاں یسوع مسیح کی موت کا اور اس ساری واقعہ کا ذکر ہوگا، اس سے پہلے اس عورت کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اس نے پہلے ہی میرے دفن کی جو ہے وہ تیاری کی ہے. سو اٹ از ایکچولی یہ لنک ہو گیا اس ایک بات کے ساتھ. تو اس کو کہہ لیں کہ ایک جو بات یہ بات ہی امر ہو گئی دیٹ وے کہ یہ اب کبھی جہاں جہاں یہ بات ہوگی وہاں وہاں یاد کی جائے گی. اور ابھی بڑی خوبصورت بات جو ہو رہی تھی کہ دیکھیں وہ ایک جار ہے جو اس نے بریک کیا ہے، وہ توڑا ہے، اور اس نے وہ عطر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر انڈیلا ہے. تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ چھوٹے سے چھوٹا کام کوئی بھی چیز کرتے ہیں، وین یو بریک دیٹ ویری تھنگ، تو وہ ملٹی پلائی ہوتی. دنیا کے اصول میں جب آپ کسی چیز کو توڑتے ہیں تو وہ مائنس میں جاتی ہے، لیکن بائبل کا اصول فرق ہے، کیونکہ وہ دنیا کی حکمت کو جو ہے وہ فیل کرتا ہے. کہ بائبل کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی خدا کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، خدا کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں، تو اس کو تھوڑی کو بھی توڑا جائے گا تو وہ ملٹی پلائی ہوگی. جیسے یہ عطر تھوڑا سا انڈیلا گیا اور اس نے وہ پوری جگہ کو، اور میں یہ کہوں گا نہ صرف اس گھر کو بلکہ گلی میں سے بھی گزرنے والوں کو بھی خوشبو آتی ہوگی کہ یہاں پر یہ عطر جو ہے وہ انڈیلا گیا ہے. آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے پاس بھی کوئی بھی، جیسے وہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے 2 مچھلیوں اور روٹیوں والا بھی، کہ جب انہیں توڑا گیا اور ملٹیپلیکیشن آپ ہمیں ایک بڑی زبردست جو ہے وہ دکھائی دیتی. سو اس عورت نے جو کام کیا ہے، اپنی لائف کی ساری جو جمع پونجی ہے، اپنا سب کچھ ہے، اس کو اس کے لیے بریک کر دیا ہے. تو اب آپ دیکھیں وہی بات اتنی کو ملٹی پلائی ہوئی، اتنی کو بڑھ گئی کہ اس خداوند یسوع مسیح نے اس کو جلا بخش دی اور اس کو کہا کہ یہ ہمیشہ جب جب انجیل کی منادی ہوگی، جب جب یہ بات ہوگی، اس کی یادگاری میں بیان کیا جائے گا. عمران صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم ان دونوں لوگوں کے تناظر میں اس بات کو دیکھیں، جو لوگ سوچ رہے ہیں اور جو اس خاتون کا مائنڈ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز جس کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ اس کے بارے میں سوچتا ہے. مطلب کہ لوگوں کے لیے پیسہ امپورٹنٹ ہے، صحیح، وہ سوچ رہے ہیں پیسہ. اس خاتون کے لیے خداوند یسوع مسیح کی شخصیت امپورٹنٹ ہے، اور اس نے اب اتنے قیمتی عطر کو مطلب ایسے ہی ڈیل دی ہے. ایسے ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کے لیے چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح. خداوند یسوع مسیح امپورٹنٹ ہے. اور یہ بڑی زبردست بات ہے. اور میں یہاں پر آپ کی اس بات کے تعلق سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جتنی بھی زندگیاں ہمیں سن رہی ہیں، کہ اپنی لائف میں جس چیز کو بھی آپ نے یہ امپورٹنس دی ہے کہ وہ زیادہ اہم ہے چرچ سے، خدا کے کام سے، آپ اس کو نیچے کر دیجیے اور خداوند یسوع مسیح کو نمبر 1 کریں. پرٹیکولرلی چرچز کے اندر میں نے یہ نوٹس کیا، پتہ نہیں میری بات سے اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ چیز میں نے دیکھی ہمارے جو چرچز کے اندر بہن بھائی جاتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں پرٹیکولرلی، سم ٹائمز وہ ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے وہ دے آر آن اسائنمنٹ ان اے سینس کہ وہ ایک ڈیوٹی پہ آئے ہیں، آپ ان کی ڈیوٹی کی پیمنٹ کریں تو وہ کام کریں گے. اگر آپ نے پیمنٹ نہ کی تو آپ سمجھ لیں کہ ایک تو کام میں بھی فرق آئے گا، اور سیکنڈلی وہ دوبارہ آپ کے پاس اس چیز کو کنٹینیو نہیں کریں گے. اور یہ بات مجھے کسی حد تک بہت ہرٹ کرتی ہے اس اینگل میں کہ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو، میں سمجھتا ہوں پیسہ بڑا اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ خدا کی خدمت کو یا کسی بھی کام کو یسوع سے زیادہ اہم سمجھ لیتے ہیں تو وہاں پر کیونکہ بہت سے ایسے چرچز ہیں جن کے پاس شاید اتنے فنڈز نہیں ہوتے اور وہ کسی ایسے پرستار کو بلا ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کا جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے، لمحہ فکریہ ہے کلیسیا کے لیے، چرچ کے لیے. بالآخر تو چرچ نے ہی یہ لوگوں کی ہیبٹ خراب کی ہے. کچھ لوگ جو دے سکتے ہیں وہ اتنا دیتے ہیں کہ ان کی جو گانے والے یا بجانے والے، ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ جاتی ہیں اور وہ دوسروں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور جو گانے والے ہیں اکثر ان سے بھی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا بھی تو اسی میں سے مطلب چلتا ہے، یہی ہمارا روزگار ہے، یہی ہم اسی سے کماتے ہیں. اچھی بات ہے ان کی اگر سپورٹ کی جائے، ہیلپ کی جائے، مدد کی جائے، لیکن
जो दूसरी बात जो इमरान साहब का जिस पे फोकस है वो ये है कि हमें इस बात को रीज़न बनाकर अपनी जो काम या जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है वो पैसों की वजह से ख़राब ना करें कि यहाँ से पैसे कम हो रहे हैं या नहीं मिलने, हम वहाँ जाएं ना, या प्रस्टिश उस तौर से करें ना। हाँ, मैं इनकरेज करता हूँ चर्चेस को, कलीसियाओं को, पास्टर्स को कि ज़रूर इन लोगों की सपोर्ट की जाए, हेल्प की जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रस्तार हैं उनको इस जज्बे के साथ प्रस्टिश करनी है कि वो इंसानों के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं, बल्कि खुदा के लिए प्रस्टिश कर रहे हैं। और यकीन जाने अगर आप खुदा के लिए प्रस्तिश करेंगे और बगैर किसी मुआवजे के करेंगे तो इसका रिवार्ड कभी नहीं खो सकते हैं। इमरान साहब, आप लोग भी इसी तरह से कर रहे हैं, मैं भी काफ़ी अरसे तक बगैर पैसों के खिदमत करता रहा, मतलब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट खुदा की खिदमत का काम सर अंजाम देता रहा हूँ। कोई उसमें मैंने कभी किसी से डिमांड नहीं की, अब भी नहीं है, लेकिन मतलब मैं बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे औकात थे कि मैं वॉलंटरली अपने आप को पेश करता, और उसका रिवार्ड, इसका अजर कभी नहीं हम खोएंगे जो कुछ हम खुदा के लिए कर रहे हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, देखते रहिए कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बातें और बाबरकत बातें जो आप पास्टर इमरान बशीर साहब से सुन रहे थे। खुरम यूनुस साहब हमारी रहनुमाई फरमाएं यहूदा इस्करियोती के ताल्लुक से, बताएं कि इसने खुदावंद यीशु मसीह के साथ उतना ही टाइम स्पेंड किया जितना दूसरे शागिर्दों ने किया है। ठीक है, दूसरी तरफ शागिर्द जान देने तक जा रहे हैं, कोई कह रहा है मैं तेरी खातिर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उनके साथ ही रहते हुए उसी रफाकत में रहते हुए एक शख्स इस तरह का किरदार अदा कर है, वो खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए अपने आप को पेश भी कर देता है, फिर पैसों की वजह से बिक भी जाता है। तो क्या वजह है कि यहूदा इस्करियोती ने ये काम किया है? बिल्कुल मुनव्वर साहब, एक बड़ा मशहूर मकूला है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और अमाल हमारी आवाज़ या अल्फाज से ज़्यादा बोलते हैं। यहूदा इस्करियोती एक ऐसा करैक्टर है, इतना इंटरेस्टिंग करैक्टर है कि अगर आप फॉक्सिस बुक ऑफ मार्टियर्स पढ़ें, शहीदान रोम एक किताब पढ़ें, इवन के शहीद जो हुए हैं रसूल, किस तरह से उनकी अमवात वाक़या हुई हैं, तो पता चलेगा, जैसे आप फरमा रहे थे सवाल पूछने के दौरान भी, कि मत्ती जो है वो किस तरह से अफ्रीका में, इथियोपिया में शहीद हो रहा है, बर्तलमाई जो है वो जाके इंडिया में शहीद हो रहा है, इस तरह तोमा जो है वो भी सब कॉन्टिनेंट में आके शहीद हो रहा है। यहूदा इस्करियोती एक वाहिद उन लोगों में से ऐसा शागिर्द है जो शहीद नहीं हो रहा बल्कि सुसाइड करता हमें नज़र आ रहा है। लेकिन मैं थोड़ी सी इस पे बात करूँगा कि सुसाइड करने से पहले वो एक काम करता है, वो क्या करता है, क्योंकि दैट इज़ कनेक्टेड टू दिस। मत्ती 26 बाब, मरकुस 14 बाब में दोनों जो वाक़यात में यहूदा का जिक्र है, मत्ती उसमें कहता है 26 बाब में कि उसके दिल में लालच आया था, ग्रीड, आउट ऑफ लालच जो है उसने यीशु को बेचने का जो है वो इरादा किया। मरकुस 14 जो है वो इसको ज़्यादा खोलता नहीं है, उसके टेक्स्ट में ना हमें उसका मोटिव पता लगता है, सिर्फ उसका एक्शन पता लगता है कि वो उनके पास चला गया, सरदार काइनों के पास, और उसको कत्ल, वो जो लोग कत्ल उसको करना चाहते थे वो उनके पास चला गया। लेकिन लूका 22 बाब में, जॉन 13, लूका 22 और यूहन्ना 13 बाब, इन दोनों में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फ़िक्रा है, और वो है शैतान उसके दिल में समा गया। इसमें सर डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं जब हम टेक्स्ट को देखते हैं। नंबर 1, क्यों उसने यीशु को पकड़वाया? कुछ कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि जो यहूदा था वो एक ऐसे ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता था जिसको ज़ीलॉट्स कहते हैं, और बरअब्बा डाकू जो था उसके बारे में भी यही कहा जाता है, यही तासुर दिया जाता है। ज़ीलॉट्स कौन थे? ये लोग कह लें कि यहूदी तर्ज़ फ़िक्र के शिद्दत पसंद थे, इनकलाबी लोग थे, और ये ऐसे लोग थे जिनके बारे में एक शख्स ने लिखा अपनी कमेंट्री में, मैं एक जगह पढ़ रहा था, आई डोंट रिमेंबर द नेम,
وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جتنے زیادہ رومی ماریں گے اتنا زیادہ خدا ہم سے خوش ہوگا. اور وہ اپنی لکھتا ہے کتاب میں they wanted to kill as much Romans they could. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ روم کے تسلط کو بالکل نہیں قبول کرتے تھے, اور ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ رومیوں کو قتل کیا جائے, رومیوں کو مارا جائے, اور وہ روم کی نظروں میں باغی تھے لیکن اپنی نظروں میں وہ محب الوطن تھے. تو یہودا جو تھا وہ چونکہ ایک ایسے گروپ سے تھا, تو وہ یسوع کی صورت میں ایک ایسے انقلابی شخص کو دیکھ رہا تھا جو انقلاب لے کر آئے, روم کے تسلط سے ہمیں آزاد کرے, اور یہ وہ شخص ثابت ہو. لیکن جب اس نے یہ اپنی چیزیں پوری ہوتی نہ دیکھی, اپنے منصوبے مدھم پڑھتے دیکھے, تو اس نے پھر یوں کیا. دیٹ از ون اسکول آف تھاٹ, یہ ایک مکتب فکر ہے. اچھا, اب دوسرا یہ ہے, یہاں پہ ایک لیسن ہے کہ کئی بار بجائے یسوع کے منصوبوں میں ہم اپنے آپ کو ڈھالیں, ہم یسوع کو اپنے منصوبوں میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ یسوع تو وہ کر لے جو میں چاہ رہا ہوں, میں وہ نہیں کر سکتا جو تو چاہ رہا ہے. سو دیٹ از سم تھنگ گوئنگ آن ہیئر. اچھا, اس کے بعد ایک اور وجہ بھی ہے جو متی 26 میں لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے یہودا, اگر میں اس کو حوالے کر دوں گا تو مجھے کیا ملے گا. دس کویسچن شوز, یہ سوال یہ شو کرتا ہے کہ اس کے اندر لالچ بھی ہے, کیونکہ پیچھے خداوند بھی اس کو کئی بار کہتے ہیں کہ یہ چراتا بھی ہے, پھر اس کے تعلق سے یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ یہ پیسے چرانے والا ہے. پھر ایک جگہ جب عطر ڈالا گیا, پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے, تو وہاں پہ بھی وہ عطر کے اندر تعظیمانہ رویے کی طرف نہیں گیا بلکہ وہ عطر کی قیمت کی طرف گیا. تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ انسان فوکس کن چیزوں کو کرتا ہے. لالچ اس کے اندر ہے, صرف پیسے کا نہیں بلکہ پوزیشن کا بھی, کیونکہ یہ وہ لوگ بھی تھے منور صاحب جو مسیانک کنگڈم کو چاہتے تھے کہ یہ اسٹیبلش ہو, اور یہودا جو تھا وہ چونکہ یہ چیز چاہ رہا تھا, اور اس لیے اس کا گریڈ صرف پیسے کے لیے نظر نہیں آ رہا بلکہ پوزیشن کے لیے بھی نظر آ رہا ہے. 3-4 باتیں اس میں ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1, آج ہم کس موٹیو کے ساتھ مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں. ایم آئی فالوئنگ جیزس فار منی؟ کیا میں تشہیر کے لیے, شہرت کے لیے مسیح کے پیچھے چل رہا ہوں, پیسوں کے لیے مسیح کے پیچھے چل رہا ہوں, یا میرے دل میں یہ محبت ہے کہ میں نے مسیح کی محبت کو ریسیو کر کے اپنی محبت اسے دکھا رہا ہوں. اور دوسری بات کہ یسوع نے اسے مہلت دی ہے. جب وہ بیٹھے تھے ٹیبل پر, یسوع نے کہا میرے پکڑوانے کا والے کا ہاتھ بھی اسی جگہ پر موجود ہے, لیکن پھر بھی وہ وہاں سے اٹھا ہے اور شیطان اس کے دل میں سمایا. شیطان دل میں سمایا کے اوپر جان میکارتھر کمنٹری میں یہ لکھتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ شیطان اور یہودا اسکریوتی ایک ہی بات پہ متفق ہوئے. They both want the same thing. What is that? مسیح مر جائے. اور تیسری سر بات اس میں یہ ہے کہ جس کمٹمنٹ کے ساتھ وہ یسوع کے ساتھ چلا تھا, بات یہ نہیں ہے کہ آپ یسوع کے ساتھ چلتے کس پیشن سے ہیں, بات یہ ہے کہ آپ آگے اینڈ کیسے کرتے ہیں. How you finish the line. آپ اینڈ کیسے کرتے ہیں. اور کوئکلی 1 منٹ میں بس بتانا چاہوں گا, ایک کتاب میری نظروں سے گزری تھی, جو شخص موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ کا پریزیڈنٹ رہا ہے, اس کی کتاب ہے وائی اٹ از ہارڈ ٹو لو جیزس, یسوع سے پیار کرنا کیوں مشکل ہے. اس میں اس نے ایک بات کا ذکر کیا. اس نے کہا ایک بار میں پھول اپنی بیوی کے لیے لایا, یہ سمجھ کر کہ میری بیوی پھولوں کو پسند کرے گی, لیکن اس نے پھول ریسیو کیے, میری اس کی بیوی کا نام, اس نے پھول ریسیو کیے, اس نے کہا تھینک یو, اور اس نے سائڈ پہ رکھ دیے. اس نے کہا بعض اوقات ہم بھی بہت چیزیں اپنی سمجھ سے یسوع کے پاس لاتے ہیں کہ شاید وہ یہ پسند کرے گا. بات یہ نہیں ہے کہ ہم پیار کیسے شو کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ کیا ان چیزوں میں یسوع بھی پیار فیل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خرم یونس صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ بات ضروری وہ ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آیا وہ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. بہت دفعہ ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں, اور ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی ویسا ہی سوچتے ہیں کہ وہ بھی ویسا ہی بن جائے جو ہماری خواہش ہے, سوچ ہے. جیسے کہ یہودی تھے اور یہ جو زیلوتیس کا گروہ ہے, یہ بھی سب یسوع مسیح کو ایسا ہی سوچتے تھے, اسی لیے وہ اس کو بادشاہ بنانے کے لیے نعرے لگاتے ہیں. لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو مصلوب ہونے کے لیے پیش کر رہا ہے, پکڑوایا بھی گیا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا, تو ان کی سوچ یکسر بدل گئی. اور وہ جہاں 5 دن پہلے نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے,
اس سے آگے وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ اب اسے مصلوب دے، کیونکہ ان کی سوچ کے مطابق یسوع مسیح نہیں نکلے ہیں۔ بہت دفعہ ہم اپنی سوچ کے مطابق ہی یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا یسوع مسیح کو ہونا چاہیے۔ جیسے یہ لوگ سوچتے تھے کہ جب یہ بادشاہ بن جائے گا، رومی گورنمنٹ سے ہم آزاد ہو جائیں گے اور کوئی ہم میں سے وزیر ہو جائے گا، کوئی مشیر ہو جائے گا، ہمیں بہت ساری کوئی پوزیشنز مل جائیں گی، ساری سوچیں ان کے پاس ہیں۔ لیکن جو خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت ہے وہ ایسی نہیں تھی۔ وہ بار بار بتاتے رہے کہ میری بادشاہت کیسی ہے۔ انہوں نے اس بادشاہت کو قبول کرنے کی بجائے جو اپنی بادشاہت ہے اس بادشاہت کو اسے بادشاہ بنانے کی خواہش ظاہر کی، جو کہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی گھرانے کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اپنے طریقے سے خداوند یسوع مسیح کو ڈھالے، بلکہ ضروری ہے کہ جیسی بادشاہت خداوند یسوع مسیح کی ہے اس بادشاہت میں ہم ڈھل جائیں، تاکہ وہ ہماری زندگیوں کا بادشاہ بنے، نہ کہ ہم اپنی بادشاہی میں اسے اپنا بادشاہ بنائیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے جس کی وجہ سے انسان جو تھے وہ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ کر برابا کو اپنے لیے مانگ لیا، جو کہ زیلوتیسی تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ تو بچا نہیں سکا تو شاید یہ بچا سکتا ہے۔ آگے بڑھیں گے ہم اور پاسٹر انیس جاوید صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو روپے دیے گئے ہیں اور اس کے بدلے میں اس نے خداوند یسوع مسیح کو حوالے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ میں یہ کر دوں گا۔ تو ان روپوں کی اہمیت کیا ہے؟ بہت دفعہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو پرانے عہد نامے سے جوڑتے ہیں اور بھی بہت ساری اس کی تفاسیر ہیں۔ سو اگر آپ ہماری رہنمائی فرما دیں کہ ببلیکلی پوائنٹ آف ویو سے اور پیسے کو لے کر اس وقت کے حساب سے ان کی کیا امپورٹنس ہے؟ تھینک یو سو مچ جی۔ جب ہم پیدائش کی کتاب دیکھتے ہیں تو اس کے 37ویں باب کی 28ویں آیت میں یوسف کو اس کے بھائی سیل کر دیتے ہیں، تو وہاں پر 20 روپے کا لفظ لکھا ہے کہ 20 روپے کے عوض اس کو کنویں میں سے نکال کر انہوں نے بیچ دیا۔ میں پڑھ رہا تھا اس کو، وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس وقت میں 20 اور یسوع کے دور میں 30 یہ کرنسی ویلیو جو ہے وہ سیم کنسیڈر ہوتی ہے، کیونکہ ہم یوسف کو یسوع مسیح کے پیش رو کے طور پر بھی سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم اس تنازل میں اس کو دیکھتے ہیں تو پہلا ایویڈنس اس کا ہمیں یوسف کے بک جانے کا نظر آتا ہے اور وہ سیم ویلیو آف اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد خروج کی کتاب اس کا 21واں باب ہمیں شریعت کے لاز کو بتاتا ہوا نظر آتا ہے کہ کس طرح سے جب کوئی غلام کو بیل مار دے تو کیا طریقہ کار ہوگا، اس کو کس طرح سے آپ چھڑوا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ تھا کہ وہ اس کے مالک کو 30 سکے دیتا تھا اور پھر بیل کو سنسار کر دیا جاتا تھا، ختم کر دیا جاتا تھا۔ سو سیکنڈ ایویڈنس پھر زکریا کا جو صحیفہ ہے اس کا 11ویں باب کے اندر اور زیادہ یہ اسپیسیفکلی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جب اس میں یہ سارا ذکر ہے جہاں پر وہ 2 لاٹھییں بناتا ہے اور چرواہوں کے تعلق سے وہ بات کر رہا ہے، اور پھر وہاں پر اس بات کو لکھا گیا کہ وہ تیرے گھر میں جا کر کمہار کے کھیت کے لیے ان 30 سکوں کو وہاں پر پھینک دیتا ہے۔ سو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں 11ویں باب کے اندر، وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم اس کو ان ڈیٹیل دیکھیں، لیکن یہ ساری پروفیسیز جو ہیں یہ ایگزیکٹ اس وقت میں آ کر یہودا کے اوپر پوری ہوتی ہیں، اور یہودا یسوع مسیح کو 30 سکوں کے عوض پکڑوا دیتا ہے، اور وہ 30 سکے بعد میں وہ یوٹیلائز بھی نہیں کرتا ہے۔ میں اکثر اس بات کو سوچتا ہوں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے پچھتاوا اور ایک ہوتا ہے پچھتاوے کے بعد اقرار۔ 2 شخصیات ہمیں اس آخری وقت میں یسوع مسیح کے ساتھ نظر آتی ہیں کہ یہودا اسکریوتی اور ایک پطرس رسول، دونوں اپنے اپنے ایکٹ کے اوپر پچھتائے ہیں۔ پطرس اس لیے آگے بڑھ گیا کہ اس نے اس پچھتاوے کے اوپر اقرار بھی کیا ہے۔
یہ بھی پچھتایا ہے اور اس نے جا کر وہ کام کیا ہے جس کا بھی ذکر میں ذکریہ کے صحیفہ میں سے کر رہا ہوں. اس نے جا کر اس کو پھینک دیا اور انہوں نے اسی پیسے سے اس کے لیے قبر کو پرچیز کر لیا اور اس نے جا کر خود کو ختم کر لیا ہے. میں یہاں سے اس سارے تنازل میں یہ کہنا چاہوں گا کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہیں ہوا ہے, ہم نے یسوع مسیح کو یہودا کی طرح دھوکہ ہی کیوں نہیں دیا ہے. جب تک ہماری سانس چل رہی ہے ہمارے پاس وقت موجود ہے. اگر ہم پچھتاوے کے ساتھ ساتھ اقرار کر لیتے ہیں ہم یسوع مسیح کے سامنے بحال ہو سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم خود ڈیسیجن لینا شروع کریں, خداوند کو کہیں کہ تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو جائے, اور زیادہ ہمبل ہوتے جائیں. جیسے جیسے میں اس کو پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں جب وہ نوالا جو یسوع مسیح کے ہاتھ سے اس نے لیا, جیسے اس کے منہ کے اندر سے اترا, ابلیس بھی اس کے اندر اس کے باطن میں سما گیا. سو ہمیں دونوں چیزوں کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا انالیسس, سیلف انالیسس کرتے رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر روز اپنی نجات کے اوپر کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں سمجھنا ہے کہ میں یسوع مسیح کے ساتھ اور کس طرح سے ثابت قدمی کے ساتھ چل سکتا ہوں. یسوع مسیح کی مرضی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ ہم بے وفا ٹھہریں. اس شخص نے آلموسٹ منیمم بھی نہیں تو 1 سال یسوع مسیح کے ساتھ گزارا ہے, اور یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کے باوجود اگر اس کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہم تو یسوع مسیح کو ایمان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہمیں اور زیادہ سمجھنا ہے, باخبر ہونا ہے, ہوشیار ہونا ہے اور پرکھتے رہنا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ خدا کی طرف سے ہے, خدا کے لیے ہے, خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے, یا میں کہیں نہ کہیں ابلیس کے ہاتھ میں اعلیٰ کار بنا ہوا ہوں. سو ان باتوں کو سمجھنا ہے, سمجھداری کے ساتھ اپنی مسیحی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. اگر یہودا اسکریوتی اتنی رفاقت کے باوجود بہک سکتا ہے, ابلیس کے ہاتھوں میں جا سکتا ہے, تو ایمانداروں کو جو کہ ایمان کی آنکھوں سے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں کتنا زیادہ ہوشیار رہنے کی, باخبر رہنے کی ضرورت ہے. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, لیں گے ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر انیس جاوید صاحب بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آگے بڑھیں گے اور جانیں گے پاسٹر عمران بشیر صاحب سے. پاسٹر صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں, اس حوالے کا عملی اطلاق کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, بہت سی باتیں ہیں کیونکہ یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ بہت ہی رچ ٹیکسٹ ہے, جس کی ہر بات سے, ہر موو سے, ہر کہے ہوئے لفظ سے جو ہے وہ ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی لائف کے لیے ایک ڈائریکشن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. چند باتیں میں ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں, اگر اس پورے آپ ایونٹ پہ اگر آپ غور کریں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے جس طور سے ہم بائبل کو پڑھتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سوچتے ہیں, چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں, تو ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر شخص جو بھی اس پروگرام کو دیکھے وہ اس بات کو دل سے نکال دے کہ شاید کہیں کسی بھی لیول پر, کسی بھی جگہ پر میں خدا کو قابل قبول نہیں ہوں. وہ آپ کو قبول کرتا ہے, وہ آپ کو پیار کرتا ہے, وہ آپ سے محبت کرتا ہے. ہی کین ریچ اینی ویئر. آپ جس مرضی گندی دلدل میں ہیں, جس مرضی پوزیشن میں ہیں, جیسے بھی خداوند کے خادم بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ پچھتاوے کے ساتھ جب آپ اقرار کر لیتے ہیں, جب آپ خداوند کو سچے دل سے قبول کر لیں اور ہر ایک چیز کو آپ ترک کر دیں, تو خدا گاڈ ول ریچ یو اینی ویئر. آپ جہاں کہیں بھی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکتا ہے. وہ یہاں پر بھی پہنچا ہے. وہ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات ہو کہ وہ ان کے گھر میں کیوں آتا ہے, ان کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے, تو ہی از آر فرینڈ. خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ, ان کی اگر آپ ذات دیکھیں, زندگی دیکھیں, تو انہوں نے دوستوں کی مانند زندگیوں کو انکریج کیا ہے, بلڈ کیا ہے, بنایا ہے. تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے لیں. نمبر 2, میں جس بات پہ بڑا غور کر رہا تھا وہ بڑی اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ
ہم نے جو کچھ ہمارے پاس ہے واٹ ایور وی ہیو، جیسے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہم نے یسوع کے پیچھے چیزوں کے لیے نہیں چلنا. جس طرح سے ایک ماں جو ہے وہ بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو وہ جو ہاتھ میں پکڑ کر جھنجھنا ہلا رہی ہوتی ہے، اصل میں وہ جھنجھنا پرپز نہیں ہونا چاہیے. جھنجھنا اس لیے ہلایا جا رہا ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلایا جا سکے تاکہ وہ مکمل طور پر وہ ادھر ادھر چیزوں پر دھیان نہ دے. وہ جھنجھنے کی طرف دیکھے گا تو وہ دودھ جو ہے وہ پینا شروع کر دے گا. اصل میں ہم بعض اوقات جب سلیب کی طرف، یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم اس خالص دودھ کی بجائے ہماری نظروں کے سامنے جھنجھنا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے کیا ملے گا، میرا کیا بینیفٹ ہے، مجھے کیا اس چیز سے مل سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہاں پہ غور، اس نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، اور جو اس کے پاس تھا وہ یسوع کے پیچھے یسوع کے لیے آئی ہے. وہ یسوع کے پیچھے کسی اور چیز کے لیے نہیں آئی، اس لیے اس نے اپنا سب کچھ دے دیا. نمبر 3 وچ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ وہ جو پبلک اوپینین ہے، جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ تو بک جاتا تو یہ اتنے کا ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، جب تک آپ اپنی لائف میں یسوع مسیح کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کی باتوں پر جو آپ کو سنب کرتے ہیں، جو آپ کو روکتے ہیں، بلاک کرتے ہیں، ان پر غور کریں گے، یا ان کے جو آپ کی لائف کے کرٹیکس ہیں، ہیٹرز ہیں، جو آپ سے نفرت رکھتے ہیں یا آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اگر آپ ان کی باتوں کا جواب دینے بیٹھ جائیں گے تو آپ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے. اب اس میں دیکھیں کوئی مکالمہ نظر نہیں آتا ان لوگوں کے مابین اور جو وہ عورت ہے اس کے مابین کہ اس نے منع کیا ہو کہ جی میرا عطر تھا، میرا تھا، میں جو مرضی کراں. اس نے کسی کو جواب نہیں دیا، اس نے انتظار کیا ہے، وہ خاموش رہی ہے. اس لیے دس از ویری امپورٹنٹ، جس کو ہمیں لرن کرنا ہے اس پورے واقعہ سے، کہ ہم نے اس معاملے لوگوں کا جواب نہ دیں، آپ خدا کے سامنے رکھیں. اور نمبر 4 وچ از ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ خاموش رہتے ہیں تو یسوع خود بات کرتا ہے. Praise God. جب آپ، بعض اوقات ہم یسوع سے بھی زیادہ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یسوع جی تسی ٹھہر جو، میں آپ جواب دے لینا. ایگزیکٹلی. تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم وہ جو ہمارا ایک دا ٹرو ایکٹ آف کائنڈنس ہے، جو بڑا کام ہم نے کیا ہے، جو ایک بڑی قربانی کی ہے، جو ایک بڑا زبردست کام کیا ہے، اس کا رزلٹ ہمیں جو ہے وہ نیگیٹو میں چلا جاتا ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ انتظار کریں، تحمل مزاجی کے ساتھ ویٹ کریں. اور جب میں تو یہ بات اکثر اپنے چرچ میں بھی کہتا ہوں کہ خاموشی جو ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ خدا بول نہیں رہا، خدا خاموش ہو گیا ہے. اب دیکھیں سارا کچھ ہو رہا ہے اور یسوع بھی خاموش ہیں جب تک وہ بول رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ ہو سکتا، وہ ہو سکتا، وہ بعد میں بول رہے ہیں. تو میں یہ ہمیشہ ہی سوچتا ہوں کہ جب خدا خاموش، آپ لائف میں کبھی فیل کریں کہ گاڈ از ناٹ ٹاکنگ ٹو می، تو آپ اپنی لائف کے اس پیسیج کو دیکھیں. جب آپ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کبھی بھی جائیں تو جب ایگزام ہو رہا ہوتا ہے تو صرف وہی وقت ہوتا ہے جب ٹیچر خاموش ہوتا ہے اور بچہ جو ہے وہ پیپر دے رہا ہوتا ہے. تو جب آپ کا ایگزام ہو رہا ہے اور استاد خاموش ہے تو آپ یہی سوچ لیں کہ آپ کی لائف میں آپ کا ٹیسٹ جاری ہے، اور دا ڈے ول کم ہی ول اسپیک، اور جب وہ بولے گا تو پھر آپ کو اپنے ہیٹرز اور کرٹیکس کو چپ کرانا نہیں پڑے گا. جب یسوع بولے گا تو وہ سارے آٹومیٹیکلی چپ. Praise God, praise God. تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان میں سے اور بہت ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں، لیکن میجرلی اپنے مارک کی طرف بڑھتے جائیں. لائف میں اپنا ویژن سامنے رکھیں، فوکسڈ ہوں آپ، اور ادھر ادھر مت دھیان دیں کہ آپ کے جو تنقید کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. آپ نے فردر آگے موو کرنا. تھینک یو سو مچ. خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کی بھی کوالٹی، خوبی یہی رہی ہے کہ جو بھی اس طرح سے نیگیٹو باتیں کرتے ہمیشہ وہ درگزر کر کے آگے نکل جاتے اور کبھی اپنی منزل میں وہ ان باتوں کو حائل نہیں ہونے دیتے تھے اور کسی بھی طرح سے وہ اس رکاوٹ کو رکاوٹ نہ سمجھتے. جیسے یائر کی بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو نیگیٹو باتیں سامنے آ رہی ہیں تو لکھا ہے کہ اس نے ان پر توجہ ہی نہیں کی، وہ آگے بڑھ گئے. سو اچھا ہے کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے جو پیروکار ہیں توجہ نہ کر کے ان تمام نیگیٹو باتوں پہ جو ہمیں ہماری منزل سے روک سکتی ہیں ان پہ توجہ نہ کر کے ایمان سے بڑھتے جائیں اور یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، سکسیسفل ہوں گے. ایک بس چھوٹی سی بات اس میں ضرور ایڈ آن کرنا چاہوں گا. ہمارے نا چرچ میں ایک بچہ تھا، تو وہ ایک واقعہ چھوٹا سا مجھے یاد آ گیا. بچہ تھا تو وہ یوتھ میں بڑا ایکٹیو کام کر رہا تھا، تو ہم اس کو بڑا انکریج کرتے تھے. تو کچھ دیر وہ آیا نہیں، تو میں نے فون کیا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا وجہ ہوگی، یو آر ناٹ کمنگ. تو اس نے مجھے جواب دیا کہ جی مجھے پتہ لگا ہے
کہ آپ ایک دو جو لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی وے میں بلیس کرتے ہیں، تو آپ نے کبھی مجھے تو کیا نہیں. تو میں آئی واز سو شاک. میں نے کہا آپ کو کس نے یہ بات کہی؟ تو کہتے جی میری امی نے مجھے یہ کہا ہے کہ بھائی پادری صاحب دوسروں کو تو شاید بلیس کرتے ہیں تو تجھے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. تو میں اس واقعے کو جب غور کر رہا تھا سوچ رہا تھا کہ بعض اوقات بہت سارے ایسے اب جیسے یہودا کی بات جو کر رہے تھے، اب ویری کلوز ریلیشنز بھی آپ کو آپ کے مارک سے ابلیس کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ آپ کو وہاں سے ہٹا سکتا ہے. تو آپ نے ان باتوں پہ غور نہیں کرنا جو چیز آپ کو روک. جیسے آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ ہم نے والنٹیئر کے طور پر کام کیا. میں نے 20 سال یوتھ میں کام کیا اور ہم نے جس طور سے بردر کام کیا، اس وقت تو اتنا سسٹم اچھا نہیں ہوتا تھا. اینٹوں کا ہم سٹیج بناتے تھے جون جولائی میں، سر پہ گیلے تولیے رکھ کر پہلے سٹیج بناتے تھے، پھر دریاں لگاتے تھے، پھر پورے گراؤنڈ میں ایف جی اے گراؤنڈ خاصا بڑا گراؤنڈ ہے، اس میں پورے میں ہم جھاڑو پھیرتے تھے، صفائی اس کی کرتے. اس وقت مزدور بھی نہیں جلدی ملتے تھے، ہم کہتے تھے مزدور کو جو پیسے دینے بچاؤ، ہم نے خدا کے لیے کام کرنا. تو آج اگر کسی کو جھاڑو کہیں یا کہیں کہ دری بچھا دو تو وہ حد تک عزت کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ جی تانوں میں مطلب آپ مجھے خدا کے لیے جو کرتے ہیں وہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ گاڈ ول بلیس یو. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. اور آگے بڑھیں گے چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. خرم یونس صاحب سے جانیں گے. خرم صاحب، یہ جو شمعون کوڑی، آج اس کے گھر میں ایک ضیافت کا سا سما ہے، خداوند یسوع مسیح ہیں، کچھ اور لوگ ہیں اور عطر ڈالا گیا ہے. بتائیں کہ کیا اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا یہ جو کوڑی ہے، شمعون کوڑی ہے، اس کو خداوند یسوع مسیح نے ہی شفا بخشی یا کوئی اور اس کا وے بنا ہے؟ کیونکہ آج اس کے گھر میں یہ ضیافت ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کی شفا کی وجہ سے ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ریزن ہے. جس طور سے آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتایا کہ یہ تو اس کے لیے تخلص کے طور پہ بھی کوڑی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو اس کے تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں پلیز. ہاں جی، اس میں پاسٹر منور پہلی بات یہ ہے کہ کوڑ جو ایک مرض ہے، بیماری ہے، پرانے عہد نامے میں جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو وہ احبار کی کتاب میں دا بک آف لیویٹیکس میں ہمیں اس کے تعلق سے پراپر ٹیچنگ ملتی ہے. اگر کسی کو ہو جائے، ایون کہ کسی شخص یا انسان کو نہیں، ایون کہ کپڑے کو بھی لکھا ہوا ہے احبار 13 باب میں کہ اگر کوڑ کی بلا لگ جائے تو وہ بھی کچھ عرصہ کے لیے کئی دنوں تک اس کو بند رکھا جائے. تو انسان سے تو کنڈیجیس ڈیزیز کا ٹرانسفر دوسرے میں ہونا، تو اس کے پراپر بھی ایک اس کے تعلق سے ٹیچنگ ہے. یہ پوزیشن ہے، تخلص ہے یا بیماری ہے؟ یسوع کام کرتا نظر آ رہا ہے. یسوع اس لائف میں کچھ ایسا کرتا نظر آ رہا ہے کہ اس لائف کا رد عمل شکر گزاری اور ضیافت کی صورت میں ہمیں سامنے مل رہا ہے. پہلی بات یہ کہ اگر تو یہ ٹھیک نہ ہوا ہوتا تو یہ سب ادھر نہ ہوتے اور وہ بھی ادھر نہ ہوتا. کیونکہ جوئش سوسائٹی میں جب کوڑ ہوتا تھا یا کسی کو کوڑی قرار دیا جاتا تھا، وہ جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتا تھا، اپنے تئیں آ کے کاہن کو نہیں دکھاتا تھا، پھر بات کروں گا احبار کی، تو اس وقت تک وہ سوسائٹی میں نہیں رہ سکتا تھا. ایون کہ شہر کے باہر ان کو رکھا جاتا تھا. اور ایک جگہ پر ولیم بارکلے تو یہ کہتا ہے کہ ان کو چلا چلا کر یہ کہنا پڑتا تھا، میں کوڑی ہوں، میں کوڑی ہوں، میں کوڑی ہوں، تاکہ کوئی اس کے پاس نہ جائے، کوئی اس کے قریب نہ جائے، کیونکہ یہ چھوت بیماری تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ جو بندہ شمعون کوڑی کو ہم دیکھ رہے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، اناجیل کے اندر، اسی نریٹو کے اندر بس وہ ملتا ہے. تو جب ببلیکل اسکالرشپ میں ہم جاتے ہیں تو ایک ہی بندہ ایک ہی نریٹو میں ہم ملے، اس کے اوپر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جتنا بائبل ہمیں کہنے کی اجازت دیتی ہے. کیونکہ کئی بار ہم اگر اپنی طرف سے باتیں زیادہ کہیں گے تو وہ ہائپوتھیسس ہی ہے، مفروضہ ہی ہے. تو اس میں سر پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک کوڑی نہیں ہے. کئی جگہوں پر کوڑی مسیح سے شفا پاتے ہمیں نظر آتے ہیں. اگر ہم لوکا 17:13 دیکھیں تو یسوع یروشلم کو جاتے ہوئے سامری اور گلیل کے بیچ میں سے ہو کر گزرا تھا اور ایک گاؤں سے کوڑی آئے اور ایک کوڑی اس کو ملا، شفا پائی. 10 کوڑی تھے، سب کو شفا ملی، ایک شکر گزاری کرنے آیا. ایون کہ مرکز 1:40 میں یسوع ایک کوڑی کو شفا دیتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو ریلی کہ یہ کوڑی ان میں سے شاید کوئی ہے یا کوئی اور ہے، لیکن چونکہ گاسپلز کا جو مین مقصد ہے وہ یسوع کو بطور ہیلر دکھانا ہے، تو جیزس از دا ہیلر کہ جس کے وسیلہ سے تب بھی شفا تھی اور جس کے وسیلہ سے
आज भी शिफा है। 3 बातें क्विकली बहुत कम महदूद वक्त में कहना चाहूँगा। नंबर 1, यीशु के साथ सेलिब्रेट करना सीखें। कुछ देर के लिए यीशु मसीह आपके पास जब आते हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स ना बताएं बल्कि उसके साथ सैर पे जाएं। सेलिब्रेट विद जीसस। दूसरी बात, सिर्फ बरकत को ना देखें बल्कि बरकत देने वाले को भी देखें। हन्ना का ध्यान सैमुअल मिलने से पहले भी खुदा पर था, सैमुअल मिलने के बाद भी खुदा पर ही था। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें सैमुअल जब तक नहीं मिलता तब तक तो खुदा खुदा, और जब सैमुअल मिल जाता है तो तब खुदा नहीं, फिर हमारा बरकत फोकस हो जाता है। और जॉन एलिया का एक शेर है कि ये इबादत है या तौहीन इबादत है कि जब कोई याद ना आया तो शायद खुदा याद आया। तो समटाइम्स ये प्रॉब्लम है। दूसरी सर बात ये है, आखिरी बात तीसरी, कि सिर्फ जिस्मानी कोड नहीं, आज हमें सोचों का, ख्यालों का, जहन का कोड, ज़ुबान का कोड और अपने दिल का कोड दूसरों के ख़िलाफ़ जो हम रखते हैं उससे शिफा पाने की ज़रूरत है। जिस्मानी कोड तो फिर नज़र आ जाता था, ये जो अंदर के कोड हैं यीशु इनसे भी हमें शिफा देने की कुदरत रखता है। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें, और यकीनन नाज़रीन आप सब ने इस प्रोग्राम के वसीले से बड़ी बरकत पाई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इन बातों को दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप इन तमाम प्रोग्राम्स को यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। यूट्यूब पे वॉच करने के लिए हमारे चैनल का नाम बरकत टीवी ऑफिशियल है। ज़रूर आप वॉच करें, दूसरों की भी हेल्प करें ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम को सीख सकें। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना फीडबैक इस प्रोग्राम के ताल्लुक से दे सकते हैं। कोई सवाल हो ज़रूर हम तक पहुंचा सकते हैं, और इसी तौर से कोई टेस्टिमनी हो हमारे साथ शेयर करें, कोई दुआ या दरख्वास्त हो ज़रूर हमें दें ताकि आपके लिए दुआ की जा सके। थैंक यू सो मच पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। वेरी मच। यकीनन आप सबके वसीले से हम सब ने बड़ी बरकत पाई है, नाजरीन ने भी बहुत बरकत पाई है। खुदावंद आपको ब्लेस करे। नाजरीन हमें इजाज़त दीजिए, आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।